بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين وصلى الله على رسوله الكريم سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مختمہ الفدا الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا صلی علی محمد آل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. دعاء إمام زمانہ صلی اللہ تعالی فرجہ الشریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام ابراهيم فمن دخله كان آمنا. صلوات على محمد وآل محمد. Alhamdulillah, Almighty God, which is Allah subhanahu wa ta'ala, has given us an opportunity again to share some words of wisdom from Quran and Ahlul Bayt alayhimus salam. And it is necessary because Amirul Mu'mineen Ali ibn Abi Talib alayhi salam is narrated in the It is necessary to be in touch with the message of Quran and Ahlul Bayt, as Ali alayhi salam said in Nahjul Balagha, Inna hadhihil qulub tamal kama tamallul abdan. Minds get tired just like bodies. Minds also get tired. And if our mind get tired, we usually go to outing or go hang around or watch a movie. Amirul Mu'minin alayhi salatu salam said, Inna hadhihil qulub tamal kama tamallul abdan فَابْتَغُوا لَهَا طَرَائِفَ الْحِكَمِ. If your mind gets tired, invigorate it with the sober advice. So this weekly dose, it can fortifies us mentally and spiritually from the evil of shaitan, and inshallah it can guide us on the path of Muhammad wa Ali Muhammad. Yesterday, Allahumma salli ala Muhammad wa Ali Muhammad. Yesterday was the 25th day of Zilqa'dah, and which is also known as the day of Dahwul Arz. When we talk about Dahwul Arz, there are 4 questions to be answered, and in our English lecture inshallah we'll try to cover it. The first and the most important question, what does Dahwul Arz mean? Secondly, why it is so significant in our Sharia. Third question is, what are the amals and deeds
we have been recommended to do on the day of Dahwul Ars. And last but not the least, is there any connection and relation between the day of Dahwul Ars and love of Ahlul Bayt alayhimus salam? Is there any link between them or not? The third one is not very important, or should I say not very relevant at the moment, the amal of Dahwul Ars, because the day is already past. Yesterday was a day of Dahwul Ars, and you must have received an email from PSV about fasting. Fasting was the most important amal on Dahwul Ars. And if you have read that mail, and I'm saying this because generally people, when they say the subject of the email, they actually don't read it, and without reading they delete it. Okay, we only read the mail from the community, which has more spice on it and a bit of salt in it, and the rumors, and we generally don't read it, but we enjoy it and forward it to as many contacts in our list as possible. Amirul Mu'minin, there's a beautiful saying in Nahjul Balagha. He said that La marhaban bi wujuhin la tura illa inda kulli sawatin. Curse on those faces which cannot be seen only but on the occasion of evilness. Okay, you cannot find them in namaz, you cannot find them in majlis, you can they are not doing anything socially to uplift for the upliftment of the community, but when there is a fitna and fasad, you will see them in the front row. So if you read that mail, fasting was the most important amal on Dahwul Ars. First question, what does Dahwul Ars mean? What is Dahwul Ars? Dahw is an Arabic word. It is an Arabic word which means to expand. And here is it referring to the expansion of the earth. Dahwul Ars, the expansion of the earth. We have an hadith from our fifth Imam, Imam al-Baqir alayhi salatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammad wa Muhammad. In Al-Kafi, Kitab Al-Kafi, he narrated, Lamma arad Allah an yakhluq al-ardh, when Allah subhanahu wa ta'ala intended to create the earth. Amar al-riyah fazarabna wajh al-ma, he commanded the winds to blow over the surface of water. So here the assumption is that the globe at some time was full of water. It was a water world, and Allah subhanahu wa ta'ala commanded the winds to blow over the surface of water. Then Imam alayhi salam describes the whole process, and he said that the whole waves of winds gathered at the place where the Kaaba is presently located. ثُمَّ دَحَلْ أَرْض مِنْ تَحْتِهِ, then Allah subhanahu wa ta'ala spread out the earth and from underneath the Kaaba. And then he quoted the ayah, إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ, Surah Ali Imran, chapter Ali Imran, verse number 190. إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ. Indeed, the first house of worship which was created for men was in Makkah. Mubarakan, it was blessed. Hudal lil alamin, it was guidance for the whole universe. Fihi ayatun bayyinat, in it there was a clear sign, there are clear signs. Maqam Ibrahim, the place of standing of Hazrat Ibrahim alayhi salam. Faman dakhalahu kana amina. Then ayah continues, walillahi ala nas hajjul bayt man istata'a ilayhi sabila. So and this is a thing which we are not seeing only in our ahadith, but the scientific community also agrees upon it. In fact, in 2008, the Australian scientists, there was a team of Australian scientists, and they actually developed the computer model of the globe, the computer model of history of the earth, and the geological and geographical model. And they discovered that about 2.5 billion years ago, our total globe was covered with water. Only 2% was a dry surface. Then something happened when, as compared to 28%, it is a dry. Our Earth contains 28% of dry surface. So there must be a day, or there must be an incident where the winds blow over the surface of water, and the dry surface we are containing at the moment is 28%. This day in our Sharia is known as the day of Dahwul Ars. Why it is so significant? Second question, why it is so significant?
it remembers us the most beautiful blessing of Allah subhanahu wa ta'ala. One of the most beautiful blessing of Allah subhanahu wa ta'ala is our earth. We shelter from our earth. It gives us food, it gives us clothing. We can travel easily from one place to another if there is a dry surface on our earth. And we generally take all these blessings, what we say in English, taken as a granted. Okay, we normally not think about it. We normally not think about it. Thank to Allah subhanahu wa ta'ala. We normally not ponder over these blessings. Allah subhanahu wa ta'ala said in Surah Al Imran, verse number 90, Inna fi khalqis samawat, indeed in the creation of the earth and the skies, waqtilafil layli wan nahar, and in the alternation of the days and nights, la ayatin li ulil albab, there are signs the men who understand. So in the creation of earth, Allah subhanahu wa ta'ala, there are signs for wise people. How it can be related, my last point, how it can be related to the love of Ahlul Bayt alayhimus salam, the day of Dahwul Arz. Dahwul Arz, if you remember this term, Dahwul Arz, I will recite few sentences from Hadith Qissa. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Inni ma khalaqtu sama'an mabniya wala ardan madhiya. Dahwul Arz, arzan madhiya. The origin of both formations are same. Wala arzan madhiya wala qamaran munira wala shamsan muzi'a wala falakan yadur wala bahran yajri wala fulkan yasri illa fi muhabbati ha'ula'i al-khamsa allazina hum tahta al-kisa. Salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. Allah subhanahu wa ta'ala said, I have not created the skies. Wala arzam madhiya. Dahwul arz, arzam madhiya. I have not expanded the earth. On the day of Dahwul arz, the earth was expanded. Wala arzan madhiya. I have not expanded the earth. I have not stretched out the earth. Wala qamaran munira. I have not illuminated the moon. Wala shamsan mudhi'a. I have not brightened the sun. Wala falakan yadur. I have not rotated the planets. Wala bahran yajri. I have not flown the seas. Wala fulkan yasri. I have not sailed the ships. Illa fi muhabbati ha'ula'i al-khamsa. But for the love of those five who are under the kisa. Waqal Aminu Jabrail. Gabriel asked from Allah subhanahu wa ta'ala, Waman tahta al-kisa. Who they are under the cloak. And Allah subhanahu wa ta'ala replied, Hum ahlu baytin nubuwah. They are household of the prophethood. Wa ma'adinu risala. They are the core of the message. And they namely Fatima, her husband, her father, her husband, and her son, which we say in Hadith Qissa, Fatimatu wa abuha wa ba'luha wa banuha. Allahumma salli ala Muhammad. So this is a summary of the day of Dahwul Arz. On the 25th day of Zulqa'dah, may Allah subhanahu wa ta'ala gives us a tawfiq to ponder over His blessings and inshallah increase the love of Ahlul Bayt alayhimus salam in our hearts. And we'll continue this in our Urdu lecture. Salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. मुख्तसर सी गुफ्तगू करूँगा इसलिए कि वैसे ही आमाल शब जुमा के हो चुके हैं और मैं इसी मौजू को जारी रखते हुए अल्लाह ने जो नेमतें अता फरमाई हैं, अभी ज़मीन की नेमत की बात हो रही थी कि अल्लाह ने जो एक अहम तरीन नेमत अता फरमाई है वो है ज़मीन। सबसे अहम नेमत क्या है? मैं कुछ कुरान की आयत आपके सामने पढ़ूँगा कि अल्लाह ने किस तरतीब से हमें नेमतें अता फरमाई हैं। लेकिन इन सारी नेमतों से बढ़कर, हत्ता हमारे वजूद से बढ़कर सबसे अहम और सबसे कीमती नेमत क्या है? एक शख्स आता है छठे इमाम के पास, मोमिन था, गरीब था। तो इमाम से उसने आगे कहा कि मौला मैं बहुत फ़कीर हूँ, गरीब हूँ, तो मेरे लिए दुआ फरमाइए कि अल्लाह मुझे दौलत अता करे। इमाम ने उसे जवाब दिया कि हम तेरे लिए दुआ तो करेंगे, लेकिन तू अपने आप को फ़कीर और गरीब ना कहे। गौर फरमाइएगा, क्या तू गरीब और फ़कीर नहीं है? उसने कहा मौला मेरे घर में फ़ाक़े हैं, मेरे पास खाने को नहीं है। इमाम ने कहा हम तेरे लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह तुझे गनी कर दे, बेनियाज कर दे, लेकिन तू फ़कीर और गरीब नहीं है, तेरे पास अल्लाह ने वो दौलत अता की है जो कायनात की सबसे बड़ी दौलत है। तो उसने सवाल किया कि या फ़र्ज़ंद रसूल मेरे पास कौन सी दौलत है? इमाम ने जवाब दिया कि अगर तुझे दुनिया का सारा सोना और चांदी और सारे हीरे और जवाहरात अता कर दिए जाएं, इस बात पर कि तेरे दिल में जो मोहब्बत अली और औलाद अली है उसे ले लिया जाए, तो क्या तू उस पर राज़ी हो जाएगा?
کیا تو اس پہ راضی ہو جائے گا کہ دنیا کی ساری دولت تجھے مل جائے لیکن تیرے دل میں جو محبت اہل بیت ہے اسے چھین لیا جائے؟ اس نے کہا مولا میں اس سے راضی نہیں ہوں گا. پھر مولا نے فرمایا کہ اللہ نے تجھے کائنات کی وہ دولت عطا کی ہے جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. تو یہ وہ سب سے بڑا سر محشر. یہ تو دولت وہ ہے کہ جو ہمیں اس وقت یہاں پر الحمدللہ ہمارے سینوں میں، جب میدان محشر میں پہنچیں گے، سر محشر علی کا عشق ویسا کام کر دے گا، سر محشر علی کا عشق ویسا کام کر دے گا کہ سبیلوں کی جگہ تسنیم و کوثر عام کر دے گا. اللہ اکبر. کہ سبیلوں کی جگہ تسنیم و کوثر عام کر دے گا. اور کوئی جا کر کہہ دے رضوان سے، کوئی جا کر یہ رضوان سے کہتے نہ اترائے جنت پر، کوئی بہلول گر آیا تو وہ نیلام کر دے. صلوات بر محمد و آل محمد. یہ سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، اور اس نعمت کی خاطر آپ یہاں تشریف فرمائیں. ٹھیک ہے نا؟ ہر ہفتے جو آپ یہاں شب جمعہ تشریف لاتے ہیں اسی نعمت کی خاطر ہے کہ جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. لہٰذا جو ہم نے عرض کیا تھا کہ امیر المومنین کو جب مولا بنایا تھا تو رسول اللہ نے کہا تھا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ، جو موجود ہے وہ اس تک پہنچا دے جو موجود نہیں ہے. تو آپ بھی ان تک کم از کم اپنی آئندہ آنے والی نسلوں تک اپنے گھر پہ اس نعمت کو پہنچائیے گا تاکہ یہ نعمت جاری و ساری رہے. اور ہمارا اب یہ اہم ترین نعمت ہے. اس کے بعد اب اگر تصور فرمائیے کہ اللہ نے جو ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کی اگر ہم ترتیب وار قرآن کریم سے دیکھنا شروع کریں، سورہ مبارک مومنون، اور یہ وہ سورہ ہے کہ جب امیر المومنین دنیا میں تشریف لائے تھے تو آغوش مادر سے آغوش رسالت میں آتے ہیں، اور علی نے آنکھیں کھولیں اور اس دنیا میں آنے کے بعد جو پہلی زیارت کی وہ چہرہ رسول تھا، اور اس کے بعد جو قرآن کی آیات سنانا شروع کی وہ سورہ مبارک مومنون تھا. سورہ مبارک مومنون میں امیر المومنین پڑھتے گئے اور رسول اللہ سنتے گئے اور تصدیق فرماتے گئے. اس سورہ میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے، دیکھیں انسان اپنی خلقت سے یہاں سے آغاز کرتے ہیں. اللہ نے جو ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور نعمتوں پر غور کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ انسان کے اندر شکر کا جذبہ بڑھتا ہے. ٹھیک ہے، بندگی میں اضافہ ہوتا ہے جب جتنا اللہ کی نعمتوں پہ غور کرتا ہے. پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين. اللہ اکبر. یہ خلقت انسانی ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اے انسان ہم نے تجھے گیلی مٹی سے خلق کیا. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، اس کے بعد تیرے نطفے کو ایک محفوظ مقام پر رکھ دیا. ٹھیک ہے، صرف ترجمہ کروں گا، آپ ظاہر صاحبان فہم میں. تیرے نطفے کو جب محفوظ مقام پر رکھ دیا پھر کیا کیا؟ ثم خلقنا النطفة علقة. کاش اگر تھوڑا سا زیادہ وقت ہوتا تو ان آیات پر سائنٹیفکلی بھی بہت بات کی جا سکتی ہے. ثم خلقنا النطفة علقة، اس کے بعد تیرے نطفے کو علقہ بنایا. علقہ یعنی جمع ہوا خون. فخلقنا العلقة مضغة، علقے کو مضغہ بنایا. مضغہ یعنی گوشت کا لوتھڑا. فخلقنا المضغة عظاما، اس سے ہڈیاں پیدا کی. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، ان ہڈیوں کے اوپر گوشت کو چڑھا دیا. ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، اس کے بعد تجھ میں روح کو پھونک دیا. اس کے بعد اللہ کہتا ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. تو انسان کتنا بہترین ہے تیرا خلق کرنے والا پروردگار. اللہ اللہ نے کتنی بڑی کائنات خلق کی ہے. اس کی وسعتیں ہم جانتے نہیں ہیں. آج تک سائنس آج تک جانتی تو نہیں کہ اس کائنات کی جو باؤنڈریز ہیں وہ کیا ہیں، اور یہ یونیورس تو چلتا جا رہا ہے. اور اس کائنات میں اگر آپ ہماری دنیا کی حیثیت دیکھیں تو خدا کی قسم ایک ڈاٹ سے زیادہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ جو پورا ملکی وے ہے، یہ سولر سسٹم ہمارا، یہ پورا جو ایک ملکی وے جاری ہے اس میں، تو ایک ڈاٹ لگائیے پیپر پہ، صحیح؟ یہ ہماری دنیا ہے. بس ایک جملہ کہہ دوں، اس ڈاٹ جتنی جگہ پر چند فٹ جگہ گھیر کے جو سے مل جاتی ہے انسان کو، کچھ دولت سمیٹ کے انسان کھڑا ہوتا ہے اور اللہ کے سامنے اکڑ رہا ہوتا ہے. تیری حیثیت کیا ہے؟ تیری کیا اوقات ہے؟ یہ انسان ہے. اتنی بڑی کائنات جب اللہ نے خلق کی نا، تو کسی چیز کی خلقت میں آپ کو چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کسی چیز کی خلقت میں اللہ نے اپنی تعریف نہیں کی.
کہا دیکھو میں نے کتنا خوبصورت سورج بنایا ہے، میں نے مثال کے طور پر کیسا چاند بنایا ہے، میں نے کیسے سیاح، کسی چیز کے بارے میں نہیں کہا اللہ نے. لیکن جب انسان کو خلق کیا، چھوٹا سا بچہ شکم مادر سے دنیا میں آیا، ابھی کچھ بول بھی نہیں سکتا، کچھ کہہ نہیں سکتا، اپنی مرضی سے ہل نہیں سکتا، اٹھ نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا. اللہ اسے دیکھتے کہتے ہیں فتبارک اللہ احسن الخالقین، اے انسان کتنا بہترین ہے تیرا خلق کرنے والا پروردگار. لہذا امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں کہا، مولانا نے نہج البلاغہ میں کہا کہ اے انسان تو اپنے آپ کو کم نہ سمجھنا، اے جب تو اپنے آپ کو کم نہ سمجھ، انسان پر تعجب، فیکن طول عالم الاکبر، تیرے اندر اللہ نے پوری کائنات کو چھپا کے رکھا ہوا ہے تیرے اندر. یہ انسان ہے. اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ان آیات پر جو اللہ نے لفظ فا اور سما، عربک دو حرف ہیں فا اور سما، اس کے ذریعے سے کتنے سائنٹیفک مسائل کو حل کیا وہ میرا موضوع نہیں ہے، میں اشارہ کر دوں خالی. کہیں اللہ کہتا ہے جو پورا ہے نا سلسلہ، لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین. ثم خلق، ہم نے انسان کو گیلی مٹی سے خلق کیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد کا ثم اور فا میں فرق کیا، جو الگ الگ سٹیپس اور سٹیجز ہیں اس میں کہیں اللہ ثم کہتا ہے، کہیں اللہ فا کہتا ہے، فا کے حرف. ثم اور فا میں فرق کیا ہے، ثم جہاں استعمال ہو عرب میں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک کام ہو رہا ہے لیکن تھوڑے گیپ کے ساتھ ہو رہا ہے، اور فا جب استعمال ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کام ہے وہ بغیر کسی فاصلے کے ہے. اور آپ سے بڑھ کر کون اس مثال کو سمجھے گا بلا فصل کی، من کن تو مولا فا عاد علی مولا، بغیر فاصلے کے. تو کہیں اللہ فا کہتا ہے کہیں ثم، اس لیے ثم انشأناہ خلقا آخر، ہم نے خون بنایا، اس کے بعد گوشت، اس کے بعد ہڈی، یہ فوراً ہوتا ہے پروسیس. روح 4 مہینے بعد آتی ہے. اللہ نے ثم انشأناہ خلقا آخر، یہ فوراً کام نہیں ہوا، روح کا سلسلہ کچھ عرصے بعد ہوا. تو فا اور سما سے اللہ نے الگ الگ خلقتوں کو، اس کے سٹیجز کو بیان کیا ہے. اچھا جب بچہ دنیا میں آ گیا، یہ اللہ کی نعمت ہے یا نہیں؟ اللہ کی نعمت ہے. پروردگار یہ دنیا میں آئے تو اسے رزق چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ٹھیک ہے. پھر قرآن سے پوچھیے اسے رزق دینے والا کون ہے؟ 12ویں پارے کی پہلی آیت، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، کہ زمین میں کوئی چلنے پھرنے والا ایسا نہیں کہ جس کا رزق اللہ کے اوپر نہ ہو. تم سمجھ رہے ہو کہ تم اسے کھلا رہے ہو؟ نہیں، تم سبب ہو خالی. اللہ نے اس کا رزق فراہم کیا ہے، اللہ نے عطا کیا. پروردگار، میں مختصر کروں، اسے رزق ملتا رہا تو عطا کرتا رہا. اس کے بعد یہ کچھ بڑا ہوا، اسے ایجوکیشن کی ضرورت ہوئی، ٹھیک ہے. اب تعلیم اسے کیسے ملے گی؟ اس کے لیے جو ریسورسز ہیں وہ کس نے دیے ہیں؟ سورہ نحل کی طرف آئیے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کی شکموں سے ایسے نکالا تھا کہ تم تو کچھ نہیں جانتے تھے، تم تو جاہل تھے. ثم جعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون، اس کے بعد تمہیں دیکھنے والی آنکھیں دیں، اس کے بعد تمہیں سننے والے کان دیے، تمہیں سوچنے والا دل دیا تاکہ تم سیکھ سکو کچھ. لعلکم تشکرون، اب تو شکر کرنے والے بن جاؤ. یہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ ایجوکیشن کے لیے جو تمہارے پاس ریسورسز ہے وہ کہاں سے آئے تھے؟ ہم نے دیے تمہیں. تمہاری تعلیم بھی ہو گئی، اس کے بعد انسان بڑا ہوا، اسے شادی کی ضرورت ہوئی، ٹھیک ہے. پھر اللہ سے پوچھیے پروردگار یہ شادی کون کروائے گا؟ ومن آیاتہ، سورہ روم، اللہ اکبر، قرآن واقعاً بولتا ہے خدا کی قسم، ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ. اللہ وہ ہے کہ جس نے تمہارے درمیان جوڑوں کو خلق کر دیا. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ وہ ہے کہ جس نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت کو قرار دے دیا. ٹھیک ہے. دو ایک دوسرے کو نہ جاننے والے. خیر یہ معاملہ پرانا ہو گیا ہے، لیکن ہمارے یہاں پر جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ جو مودت اور رحمت قرار دیتا ہے وہ ہے دائمی. ہماری محبت فیس بک سے سٹارٹ ہوگی، ٹویٹر کے اکاؤنٹ پہ ختم ہو جائے گی. یہ حساب کتاب ہے آج کی دنیا. اللہ کہتا ہے ہم نے جو تمہارے درمیان جو شرعی حساب سے شادی کی جائے، میرا موضوع اس وقت یہ نہیں ہے، اس میں جو محبت اور مودت ہے اللہ کہتا ہے ہم نے قرار دی ہے. دیکھیے جب آپ کسی شادی میں جاتے ہیں تو عام طور پر کوئی نہ کوئی تحفہ لے کے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، گفٹ دیتے ہیں. انسان جب گفٹ دیتا ہے کسی شادی میں جا کے تو وہ کون سا گفٹ ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے وہ؟ ہر ایک ایک طرح کا گفٹ دیتا ہے یا الگ الگ طرح کے لوگ دیتے ہیں؟ الگ الگ دیتے ہیں نا. گفٹ میں دیکھا جاتا ہے رشتے کی قربت کتنی ہے، کتنا قریبی رشتہ ہے، اتنا اچھا گفٹ دیں گے آپ، ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ حیثیت کیسی ہے،
ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے بیچارہ غریب آدمی ہو تو قریبی رشتہ ہو پھر بھی نہ دے سکے. تو پروردگار جب شادی کی تقریب تیرے حکم سے برپا ہوتی ہے کہ جس میں ایک حرام کام، جو امام اسلام نے خطبے میں فرمایا کہ اللہ نے حرام سے بچا لیا انسان کو حلال کے ذریعے سے، حلال کی نعمت عطا فرمائی. تو پروردگار یہ جو تیرے حکم سے ایک محفل ہو رہی ہے نکاح کی تقریب، اس میں ہر ایک گفٹ لے کر آتا ہے، تحفہ دیتا ہے. جو سب سے زیادہ قریب وہ سب سے زیادہ اچھا تحفہ دیتا ہے. تو کتنا قریب ہے؟ نحن اقرب الیک من حبل الورید، ہم تمہاری شہ رگ حیات سے زیادہ تمہارے قریب ہیں، اتنے قریب ہیں. اچھا پروردگار جس کی جتنی حیثیت ہوتی ہے ویسا گفٹ دیتا ہے. تیری کتنی حیثیت ہے؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے. اب کیا تحفہ ہے تیری طرف سے؟ اللہ نے کہا کہ تمہیں تمہارا باپ بھی اگر تحفہ دے گا نا، کیا دے دے گا؟ زیادہ 10 گاڑیاں دے دے گا نا، اس سے زیادہ تو نہیں دے گا. ٹھیک ہے نا، کچھ بنگلے دے دے گا، اور کیا دے گا؟ کہ تمہارا باپ بھی جو تمہیں تحفہ عطا کرے گا، سب سے قریبی ماں بھی جو تحفہ عطا کرے گی، وہ مٹیریلسٹک ہے، مادی ہے، ایک وقت میں ختم ہو جائے گا. جب ہمارے حکم پر یہ تقریب ہوتی ہے اور اللہ کی جانب سے دلہا اور دلہن کو جو تحفہ عطا ہوتا ہے، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ وہ ہے جس نے ان دو خاندانوں کے درمیان مودت اور رحمت کو قرار دے دیا. یہ اللہ کی جانب سے تحفہ جو عطا ہوتا ہے. لہٰذا ہمارے پاس حدیث میں کہ اگر مودت اور رحمت کے ساتھ شرعی حکم کی پابندی کرتے ہوئے دلہا اور دلہن زندگی گزار رہے ہیں تو اللہ انہیں آخرت میں بھی باقی رکھے گا. یہ وہ تحفہ ہے کہ جو آگے تک جائے گا، آخرت میں بھی اللہ اسی انداز سے باقی رکھے گا. کسی بزرگ نے سن کر کہا کہ مولانا وہاں پر بھی یہی ملنے والی ہے تو کیا فائدہ پیسے، پھر کیا کرنا ہے. لیکن ہمارے پاس حدیث میں ہے کہ اللہ کتنا خوبصورت بنا کر اسے پیش کرے گا. ٹھیک ہے. اچھا ازدواج ہو گیا، اولاد بھی اللہ نے عطا کر دی. سیکوینس کیا بنا؟ اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہیں گیلی مٹی سے پیدا کیا، نطفہ بنایا، خون بنایا، تمہارا گوشت بنایا، ہڈیاں بنائی، پھر گوشت چڑھایا، پھر روح تمہیں عطا کی. تم پیدا ہوئے تو تمہیں رزق دیا، تمہیں تعلیم دی، تمہاری شادی کروائی. ٹھیک ہے. قرآن کریم میں اولاد تمہیں عطا کر دی. یہاں تک انسان آ گیا، اللہ نے پہنچا دیا انسان کو. اب قرآن کا ایک سوال اور میری مجلس تمام. سورہ انفطار جا کر دیکھیے گا، اللہ کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک. اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے اس کریم پروردگار کے سامنے مغرور بنا دیا؟ تیری یہ جرت ہو گئی کہ اب اللہ کے سامنے اکڑنے لگا. کون؟ اللہ. الذی خلقک، یاد کر وہ جس نے تجھے خلق کیا تھا، تجھے یہاں تک پہنچایا اللہ نے. اب تیری اتنی جرت ہو گئی تو اللہ کے سامنے اکڑنے لگا. اکڑنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اکڑنا کیا ہوتا ہے؟ علماء اخلاق یہ کہتے ہیں کہ جب بھی انسان کوئی گناہ کرتا ہے جان بوجھ کر، ٹھیک ہے، اس حد تک وہ اللہ کے سامنے اکڑ رہا ہوتا ہے. کہتا ہے پروردگار تیرا حکم نہیں مانوں گا، اپنے نفس کا حکم مانوں گا، اپنے نفس کی خواہش مانوں گا. یہ اللہ کے سامنے اکڑنا. ٹھیک ہے. اللہ کہتا ہے تو کیوں اکڑ رہا ہے؟ میں نے تجھے اتنی نعمتیں دی. اچھا اکڑتا کیوں ہے انسان؟ یہ بھی قرآن سے پوچھ لیں. سورہ علق، ان الانسان لا یطغی. اے انسان تو اکڑتا ہے کب؟ ان رآہ استغنی، جب اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے، جب تجھے اللہ کی ضرورت نہیں رہتی. تو جب تو یہ سمجھتا نا کہ اب میں خود اکیلا، بس مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، اللہ کہتا ہے اس وقت تو اکڑنا شروع کرتا ہے. لہذا رسول اللہ دعا فرماتے ہیں اللہم لا تکلنی طرفۃ عین، پروردگار مجھے پلک جھپکنے کے برابر بھی اپنے حال پر نہ چھوڑنا، ہمیشہ مجھے احساس ہوتا رہے کہ مجھے تیری ضرورت ہے. یہ احساس زندہ رکھنا ضروری ہے. میں کچھ نہیں ہوں، میری حقیقت کیا، حیثیت کیا ہے. ٹھیک ہے. میری مائیں بہنیں جو سن رہی ہیں، اگر حجاب کے ساتھ گھر سے باہر نہ نکلیں، یہ اللہ کے سامنے اکڑنا ہے. ہم جانتے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں، کہ نہیں میری مرضی ہے. اس حد میں اللہ کے سامنے، اللہ، علماء اخلاق کیا کہتے ہیں، یعنی ہم نے اپنے نفس کو اللہ کا شریک بنا لیا. اللہ کی بات نہیں مانی، اپنے نفس کی بات مانی، یعنی دو خدا ہو گئے، ایک اللہ اور ایک میرا نفس. اور ہمارے اپنی خوبصورتی پر چونکہ بہت ناز ہوتا ہے انسان کو. اب دونوں باتیں کر دوں، صحیح نا؟ آپ کو خوش کرنے کے لیے خالی انہیں سناتا رہوں تو یہ اچھا نہیں. تھوڑا سا داڑھی کی بھی بات بھی کر لیتے ہیں.
مولانا آئی ایم ٹو ہاٹ, آئی ایم ٹو بیوٹیفل, آئی کانٹ ہیو بیئرڈ, اچھا نہیں لگتا یہ. شہزادہ علی اکبر کو آپ مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا, ان کی زیارت پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے؟ سنیے گا, اے نوجوان دوست, وہ دین نہیں جس دین میں عمل پہ کامل یقین نہیں. اکبر کے ریش تھی تجھے داڑھی ہے ناگوار, لیلا کے چاند سے تو زیادہ حسین نہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کیا شہزادہ علی اکبر سے زیادہ اپنے آپ کو حسین سمجھا؟ استغفر اللہ. میری مائیں بہنیں, شیطان کہیں بہکانا دے اس خوبصورتی کے چکر میں. اللہ کے رسول سے کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ کبھی فرشتے بھی ہنستے اور روتے ہیں؟ رسول اللہ نے کہا کہ ہاں فرشتے بھی ہنستے اور روتے ہیں. کچھ موقع بیان کیے. جو رونے والے موقع تھے میرے شداد کے موقع پر ملک الموت رویا تھا. ٹھیک ہے, وہ پھر رسول اللہ نے ڈیٹیل سے بیان کیا کب کب فرشتے روئے اور کب کب فرشتے ہنستے ہیں. کا فرشتے ہنستے کب ہیں؟ اس میں سے ایک موقع یہ, مثلاً ایک موقع یہ کا فرشتے ہنستے اس وقت ہیں جب ایک انسان کو ایک زمین کا حصہ مل چکا ہو, اس نے چاہے خریدا یا وراثت میں ملا. ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ, آپ کے یہاں تو نہیں ہوتا ایسا, یہاں پر آسٹریلیا میں, ہمارے یہاں پر ہوتا ہے. لوگ کیا کرتے ہیں کہ تھوڑا سا ساتھ والی زمین بھی قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب وہ قبضہ کرتا ہے نا تو فرشتے ہنستے ہیں. تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ کہ فرشتے ہنس کے یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جو اتنی بڑی زمین دی اس پر تو راضی نہیں ہوا, اتنا تھوڑا سا قبضہ کر کے اور کیا راضی ہو جائے گا؟ تو اب اور کیا راضی ہو جائے گا؟ اس پہ تو راضی نہیں ہوا, اس پہ کیا راضی ہو جائے گا؟ کہ اچھا یا رسول اللہ اور بھی کبھی فرشتے ہنستے ہیں؟ کہا ہنستے ہیں. کہ جب ایک بے پردہ عورت کو کفن دیا جا رہا ہوتا, اللہ اکبر, فرشتے ہنستے ہیں. کہا کیوں؟ رسول اللہ نے کہا اس لیے کہ جب تک حسن تھا دیکھنے کے قابل تھی, اس وقت تک کوئی ڈھانکنے والا نہیں تھا, کھلی ہوئی تھی عورت. اب جب کوئی دیکھنا نہیں چاہتا, اس لیے کہ جب آپ قیمتی چیز ہوتی ہے اسے سنبھال کے رکھتے ہیں. آپ کسی کو انٹرسٹ نہیں رہا تو وہ بے پردہ عورت جس نے کبھی زندگی میں حجاب نہ کیا ہو, جب اسے کفن دیا جا رہا ہوتا ہے تو فرشتے ہنستے ہیں. اب اس کے حجاب کا موقع آ گیا. اچھا بس گفتگو تمام ہے. میں نے پہلی مجلس میں بھی کہا تھا کہ جو ٹیمپرری ہو اسے ہاتھ ہلکا رکھنا چاہیے تھوڑا سا. تو بہت زیادہ خیر الحمدللہ آپ صاحبان فہم ہیں, میں جتنا بات کرتا ہوں آپ سے آگے سمجھ لیتے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. اچھا حجاب کی, داڑھی کی, سچ بولنے کی, رزق حرام سے بچنے کی, اس کا انسینٹیو کیا ہے؟ کیسے مجھ میں یہ جذبہ پیدا ہو؟ انشاءاللہ اگر ہو سکا تو آئندہ شب جمعہ تو خیر شاید دعائے کمیل ہے ترجمے اور مصائب کے ساتھ, اس کے بعد کبھی اس موضوع کو بھی ڈیٹیل کے ساتھ ذکر کریں گے. میں کیوں آج جوان یہاں پر کیسینوز جاتے ہیں, کلب جاتے ہیں, میں کیوں نہ جاؤں؟ کیوں میں اس مزے کو چھوڑوں؟ کیا انسینٹیو ہے میرے پاس؟ یہاں پر حرام تعلق قائم کرنا بہت آسان ہے, سامنے میرے حرام ہو, میں کیوں چھوڑوں؟ ایک خاتون وہ کیوں حجاب کے ساتھ باہر نکلے؟ کیا وجہ ہے؟ اس کے پاس کیا انسینٹیو ہے؟ اگر مجھ اور آپ کو اس زندگی کے بعد قبر کی زندگی اور قیامت کی زندگی پر یقین ہو جائے تب یہ کرنا آسان ہو جائے گا. مجھے پتا ہو کہ یہ زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے, یہ ختم ہوگی, اس کے بعد جہاں مجھے جانا ہے وہ ہمیشہ والی ہے, وہ اصل ہے. ٹھیک ہے, جب اس پہ یقین ہو جاتا ہے نا انسان کو تو یہاں کی کیفیت بدل جاتی ہے. زہیر قین, کربلا سے مثال دوں. زہیر قین شب عاشور تھی, مزاح کر رہے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ. زہیر قین وہ ہے کہ جسے امام نے سردار بنایا تھا میمنہ کا, اتنے اہم صحابی امام کے. تو زہیر قین سے کسی نے کہا کہ اے زہیر, میں نے ساری زندگی تمہیں دیکھا ہے, یو آر ویری سیریس, بالکل سنجیدہ ہو تم. کل جب ہمیں پتہ ہے کہ مرنا ہے, آج تم مزاح کر رہے ہو. جس کی موت سامنے ہو تو اچھا جو ہنسی مذاق کرنے والا ہو اس کی بولتی بند ہو جاتی. تم تو ویسے سیریس ہو اور کل ہمیں مرنا ہے اور آج تم مزاح کر رہے ہو, کیوں؟ اس وقت زہیر نے کہا کیا کروں, جنت کے مناظر کو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں, دل مچل رہا ہے میرا, تڑپ رہا ہے. مجھے یقین ہے کہ کل مرنا ہے, میں جنت میں جا رہا ہوں. جس کے پاس یہ یقین ہو جائے
اس کے لیے نہ حجاب کرنا مشکل ہے، نہ داڑھی رکھنا مشکل ہے، نہ سچ بولنا مشکل ہے، نہ رزق حرام سے بچنا مشکل ہے، اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ میں مرنے والا ہوں، مرنے کے بعد اگر میں نے اس کا خیال رکھا میں اپنے مولا علی علیہ السلام کے پاس جانے والا، میں مولا حسین سے ملحق ہونے والا ہوں۔ یہ اصحاب تقریباً 50 منٹ ہو گئے مجھے بولتے ہوئے، بلکہ اس سے زیادہ 55 منٹ ہو گئے، وقت گزر گیا۔ ان اصحاب سے واقعاً ذوالقین کا نام میری زبان پر آیا، میں انہی کی مثال دوں اور یہی مسائل اور بات ختم۔ عجیب اصحاب تھے یہ، یعنی فرض کیجئے میرا مسئلہ تو اس وقت سب سے بڑا یہ بنا ہوا ہے کہ میں کل فجر کی نماز میں اٹھ سکوں گا یا نہیں، پتہ نہیں مجھے توفیق ہوگی یا نہیں۔ میری تو شیطان سے جنگ اتنی ہے خالی سی، ٹھیک ہے، میری تو اوقات یہ رہ گئی ہے کہ اگر میں فجر پہ اٹھ گیا تو کامیاب، نہیں اٹھ سکا تو ناکام، بس اس لیول پر آیا۔ یعنی یہ مومن کے لیے شرم کی بات ہے۔ سوچیں ذوالقین جیسے اصحاب، حبیب ابن مظاہر جیسے افراد، اور ذوالقین کے ساتھ ایک اور صحابی ہیں سعید ابن عبداللہ۔ یہ سعید 90 برس کے صحابی، بوڑھے، صبح عاشور سے بہت پریشان تھے، ہاتھ میں لرزہ تھا، جسم کانپتا تھا ان کا۔ اب میدان جنگ میں جاؤں گا تو کیسے جہاد کروں گا، میں تلوار تو نہیں اٹھا سکتا، یہ سوچ رہے تھے، میں تیر بھی نہیں کھینچ سکتا، ہاتھ میں طاقت نہیں ہے، میں نیزہ نہیں اٹھا سکتا، اتنا ضعیف صحابی۔ لیکن ایک بار جو حسین ابن علی کے در پر آ جائے پھر وہ نامراد نہیں جایا کرتا۔ سعید نے آ کر، ظہر کا وقت ہوا، ابو ثمامہ سیداوی کہتے ہیں کہ مولا زندگی کی ایک آخری نماز اگر آپ کے پیچھے پڑھتا ہوا چلا جاؤں تو یہ سعادت مجھے مل جائے گی۔ امام نے کہا کہ ذکرت الصلاۃ جعلک اللہ من المصلین، تو نے نماز کو یاد کیا ہے، اللہ تجھے نماز پڑھنے والوں میں شمار کرے۔ حسین نے صفیں بچھائیں، حبیب نے مظاہر جاتے ہیں، کہتے ہیں جنگ کو روک دو، ان یزیدیوں سے کہا جنگ کو روک دو تاکہ نماز مکمل ہو جائے، اس کے بعد جہاد شروع کریں گے۔ انہوں نے جواب دیا وہ تو میں ممبر سے کہہ بھی نہیں سکتا، مولا حسین علیہ السلام کی نعوذ باللہ من ذالک توہین، اہانت آمیز جواب دیا۔ تو حبیب نے مظاہر نے وہیں مولا سے اجازت لے کر جہاد فرمایا، کہا مولا اب نماز انشاءاللہ جنت میں آپ کے نانا رسول اللہ کے پیچھے پڑھوں گا، میں جا رہا ہوں مولا۔ حسین کی نماز پر حبیب ابن مظاہر شہید ہو گئے، اور وہاں سے چونکہ جنگ رکی نہیں لہذا تیر برس رہے تھے۔ اب یہ 90 برس کا بوڑھا صحابی یہ آتا ہے ابا عبداللہ کی خدمت میں، کہا مولا میرے ہاتھ بہت ضعیف ہیں، میں تلوار نہیں اٹھا سکتا، میرے ہاتھ بہت کمزور ہیں، میں تیر بھی نہیں کھینچ سکتا، میں نیزہ اٹھا کر جہاد نہیں کر سکتا مولا، لیکن ہاں مولا اس سینے کی بوڑھی پسلیاں اس قابل ضرور ہیں کہ آپ کی طرف آنے والے تیروں کو روک لیں مولا۔ مولا میں آپ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا، جو تیر آتا جائے گا مولا میں روکتا جاؤں گا، میں اس قابل ضرور ہوں۔ اللہ اکبر۔ حسین نے اجازت دی سعید کو، اور یہاں حسین کی نماز شروع ہوئی، اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع ہوئی۔ سعید کبھی دائیں طرف جھک کر تیروں کو روکے، میرے مولا کو کوئی تیر لگنے نہ پائے، خدا کی قسم اگر ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی ہم ہو جائیں نا تو بہت ہے۔ کبھی بائیں طرف جھک کر تیروں کو روکتے جاتے تھے، اور زبان پر ایک ہی دعا تھی۔ سعید کیا دعا کر کہتے تھے، پروردگار مجھے اس وقت تک زندگی عطا کر جب تک میرے مولا کی نماز ختم نہ ہو، میرے مولا کی نماز ختم نہ۔ اور یہاں حسین کا قیام و قعود جاری رہا، سجدہ کیا حسین نے آخری، اس کے بعد تشہد سلام السلام علیکم ورحمت اللہ کہا، اور وہاں سعید گرے السلام علیکم ورحمت اللہ کہا۔ سعید نے آخری سلام کیا، سعید گرے، سعید کا سر حسین کی گود میں پہنچا۔ اب آپ نے دیکھ لیا نا کیا عالم نصرت امام کا، لیکن دل میں تڑپ ایسی تھی کہ ایک مرتبہ سوال کیا کہ حل وفیتو یا ابن رسول اللہ، مولا کیا میں نے حق وفا ادا کر دیا، مولا کیا میری وفا پوری ہو گئی یا نہیں؟ تو حسین نے جواب، جو مقتل میں جملہ لکھا، حسین نے کہا سعید انت امامی فی الجنہ، سعید تو دنیا میں میرے آگے کھڑا ہوا نا نماز میں، جب تو جنت میں بھی جائے گا تو حسین کے آگے تو حسین کے آگے آگے چلنا۔ سعید کہتے ہیں، اب مولانا اظہر حسین زیدی صاحب ان جملوں کو پڑھا کرتے، سعید کہتے ہیں مولا اگر میں آپ کے آگے جاؤں گا نا تو پھر میرے سینے سے تیروں کو نکالیے گا نہیں مولا، میں چاہتا ہوں جنت میں آپ کی ماں فاطمہ زہرا کے سامنے اسی عالم میں
بس مسائب ختم کر رہا ہوں، بس تقریباً 1 گھنٹہ ہو گیا مجھے، میں مسائب ختم کر رہا ہوں. مولانا اظہر حسین ظہری صاحب اب یہ پڑھا کرتے تھے، سعید اب حسین کی گود میں ہے. ایک مرتبہ کہتے ہیں مولا ایسا لگا جیسے کوئی میرے داہنے طرف آ کر کھڑا ہو گیا ہو. سعید جیسے ہی کہا نا، مولا نے کہا سعید ادب سے سلام کر، یہ میرے نانا رسول اللہ تجھے جنت سے لینے کے لیے آ گئے. سعید نے کہا السلام علیکہ یا ابن السلام علیکہ یا رسول اللہ. سعید نے سلام کیا، کہا مولا ایسا لگا جیسے کوئی میری باہنے طرف بھی آ گیا ہو. سعید نے جیسے ہی کہا نا تو مولا جواب دیتے ہیں، مولا سعید ادب سے سلام کر، یہ میرا بابا کائنات کا مشکل کشا علی مرتضیٰ تجھے لینے کے لیے آیا ہے. سعید کچھ دیر بعد کہتے ہیں مولا ایسا لگا جیسے کوئی سینے پر ہوا کر رہا ہو. کہا سعید ادب سے سلام کر، یہ میرا بھیا حسن مصطفیٰ تجھے لینے کے لیے آ گئے. اور اب جو جملہ میں کیسے کہوں میری سمجھ نہیں آتا، حسین سے بھی برداشت نہ ہو سکا. سعید کچھ دیر بعد کہتے ہیں ایسا لگا مولا جیسے کوئی قدموں کی طرف بڑھ رہا ہو. حسین نے سعید کو سر زمین پر رکھا، کہا سعید جلدی سے پیروں کو سمیٹ لے، ارے یہ میری ماں فاطمہ زہرا تجھے لینے کے لیے جنت سے آ گئی. آئے حسین کی ماں، آئے فاطمہ. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. میں ایک دعا کرتا جاتا ہوں، امام کی زبانی دعا ہے، آپ آمین کہتے جائیں، اس میں سب کے لیے دعا شامل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنا ایمانا صادقا، شب جمعہ سب مل کے، ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب ونجاة من النار وادخلنا في الجنة وارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين وادخلنا الجنة من باب الحسين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.